10 बरस गुजर गए ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि नफ्स ना लजीज खाने का तकाजा कर रहा था। तो 10 साल गुजर गए, हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने नफ्स से लड़ रहे थे कि नहीं लजीज खाना देना। 10 साल गुजर गए इसी लड़ाई में। रमजान मुबारक आ गया, रमजान मुबारक भी इसी तरह गुजरा, सादा सादा खाना, थोड़ा थोड़ा सा खाना। वो जिस दिन आई ना आज वाली रात जो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं चांद रात, हमारी चांद रात तो बाजारों की नजर हो जाएगी। अल्लाह बुजुर्गों ने इस रात को ईदी की रात कहा है और बड़ी अहादीस में इसकी फजीलत आई है, इस रात को जिंदा करने की, इस रात को शब बेदारी करने की, इस रात जिक्र फिक्र नवाफिल इबादत तौबा इस्तिगफार करने की बड़ी फजीलत आई है। लेकिन जाहिर है जी जो 30 दिनों से बंधा पड़ा है, फिर उसने भी तो आकर को गोल खिलाना है ना, उसने भी तो फिर पूरा जोर मारना है ना कि भाई 30 दिनों ने जो कमाई की है बाकी छोड़ो, पहली रात ही जाया करवाओ इनकी। और फिर क्या होगा, सारी मखलूक बाजार उमड़ आएगी। मुझे नहीं समझ आ रही जी, पीछे इतने दिन मिले भाई, क्यों तुमसे ये खरीदो फरोख्त वाला मामला खत्म नहीं हुआ है? किधर से तुम, ये ईदी की रात है, हिम्मत करो और ले लो ईदी सारे। आज इंशाल्लाह भाई हम तो इधर 11 बजे इकट्ठे होंगे फिर दोबारा सारे रात ईदी लेने के लिए, पूरे 11 बजे इंशाल्लाह। पहले हमारा टाइम होता रहा है लेट, 1-2 बजे ना, तो मैंने कहा ये असल दे जी शैतान खाना उसी टाइम खुले होना चाहिए। पूरे 11 बजे इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ठीक 1.5 घंटे की महफिल 12:30 बजे दुआ इंशाल्लाह। जिसने भाई ईदी लेनी हो आ जाना मियाँ, हम तो इंशाल्लाह 11 बजे आ जाएंगे ईदी लेने के लिए अपने अल्लाह की बारगाह से। जिसने ईदी लेनी हो आ जाना 11 बजे इंशाल्लाह। और देखिए जी 10 साल गुजर गए जनाबे ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला, नफ्स लजीज खाने का तकाजा कर रहा था। चांद रात आ गई, नफ्स ने फिर तकाजा किया, उसने कहा ज़न्नून कल ईद है, वो कल ही कुछ अच्छा खिला दे, जौं दी सुक्की रोटी नाल पानी दा कुट, वो कल ईद का दिन है, कल ही कुछ खिला दे अच्छा। क्या लोग थे, कल ईद है, 10 साल हो गए तड़प रहा हूं, मेरे सामने लजीज खाने पड़े होते तू नहीं खिलाता। 10 साल हो गए तड़पते हुए, रोज मारता है तू मुझे, मार मार के मारता है तू मुझे। और चल सुबह ईद है, सुबह ही लजीज खाना खिला दे। अपने नफ्स ने एक एग्रीमेंट किया, कहा ठीक है सुबह तुझे लजीज खाना खिलाऊंगा, फिर एक काम मैंने करना, तुझे मेरा साथ देना है। आज चांद रात है, मैं 2 रकतें इस तरह पढ़ूंगा कि 15 पारे पहली रकत में, 15 पारे दूसरी रकत में, तूने मेरा साथ देना है। तैयार है? सुबह लजीज खाना मिल जाएगा। नफ्स ने कहा ठीक है जी, मैं देखे ना हम नमाज पढ़ते हैं साथ नहीं देता, क्या एग्रीमेंट कर ले, 2 रकतें इस तरह पढ़ूंगा, 15 पारे पहली रकत में और 15 पारे दूसरी, 2 रकतों में एक कुरान तिलावत करना है, तूने मेरा साथ देना है, तंग नहीं करना मुझे। ठीक हो गया जी। हजरत ज़न्नून मिस्री खड़े हो गए जी, चांद रात जी, आपने पहली रकत में 15 पारे तिलावत किए, 15 पारे आपने दूसरी रकत में जी तिलावत की। अल्लाह, हाय हाय हाय। सुबह ईद की नमाज पढ़ ली, सामने लजीज खाना रखा गया, अब ने वो नवाला उठाया और फिर रख दिया। लोगों ने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? फरमाया 10 साल हो गए इसकी तरबियत कर रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से रोकने के लिए। शायद आप में से अक्सर अहबाब बैठे ये सोचें भाई लजीज खाना खाने में क्या मसला है, हम ही जान के अपने आप पे इतनी मुशक्कत नहीं। वो इसलिए हजरत अपने नफ्स पे इतनी सख्ती करते थे, हलाल का दरवाजा भी अपने नफ्स पे बंद कर देते थे ताकि कभी नफ्स हराम की सोचे भी ना। उसको पता हो ये थे हलाल नहीं मिलता खान, जौं दी रोटी सुक्की पानी दा घुट, तो
وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے, حلال کا دروازہ بھی بند کر دیتے تھے. کیوں؟ نفس کبھی حرام کا سوچے بھی نہ. ہمارا حال, کیونکہ نفس کا حال حضرت بزرگوں نے لکھا ہے, صوفیاء نے, کہ نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے. اس کی ایک مانو گے دوسری, دوسری مانو گے تیسری, تیسری مانو گے چوتھی, چوتھی مانو گے پانچویں, پانچویں مانو گے چھٹی. سب کچھ نفس کی نظر ہو جائے گا. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ اس کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں, اور وہ بھی حلال, تاکہ یہ کبھی حرام کا سوچے ہی نہ. اس کو پتا ہو, وہ ایگریمنٹ تھا. نماز پڑھی حضرت, سامنے کھانا رکھا, جیسے نوالا اٹھایا پھر رکھ دیا. لوگوں نے عرض کی حضور کھادا نہیں؟ فرمایا جیسے نوالا اٹھایا اندر سے نفس کی آواز آئی, دیکھ لے جنید, ایسے تیسے کر کے پھر 10 سال کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. اپنے نفس سے مخاطب کر کے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہرگز تجھے جیتنے نہیں دوں گا. حضرت ذنون مصری, وہ کھانا وہ سامنے پڑا ہے, بیٹھے ہیں, اور یہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی لکھ رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں, وہ سامنے کھانا رکھ کے نا بیٹھے ہیں حضرت. نہیں, اگر یہ بات ہے پھر نہیں. وہ لکھا جی ایک شخص نا ایک طباق میں کھانا لے کے آ گیا, اور اس نے لا کے حضرت کو کھانا پیش کیا. آپ نے فرمایا میں تو اگلا رکھ کے بیٹھا ہوں, تو اور لے آیا. اس نے کہا حضرت یہ خاص کھانا ہے. پوچھا وہ کیسے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ کھانا میں نے نا رات کو اپنے لیے بنوایا تھا کہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا. اور عرض کرتا ہے حضرت جب میں سویا نا تو میری قسمت جاگ اٹھی, رات کو خواب میں مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی, اور آپ مجھے فرما رہے ہیں اے میرے امتی, اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا. یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا, اور جا کے اس کو میری طرف سے کہنا کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے ذنون کچھ دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لو اور یہ تھوڑا کھانا کھا لو. حضرت سیدنا ذنون مصری یہ سن کر جھوم اٹھے اور آگے سے 2 بار عرض کی اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں, اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں. تو کر تو صحیح, کبھی ان کے لیے چھوڑ تو صحیح, پھر وہ تجھے خود ہی کھانا بھیجیں گے. تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کچھ بھی, تو ڈڈو مچھی سارا کچھ سٹی آنا اندر. کبھی چھوڑ تو صحیح میاں, کبھی لڑ تو صحیح اپنے لیے, وہ تجھے کھانا بھیجیں گے. کہا یہ وہ کھانا ہے جو میں نے اپنے لیے بنوایا, کہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا. رات کو سو گیا, قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی, کیا دیکھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں. کتنی ذنون کی وہ بھوک, وہ حضرت ذنون مصری کا اپنے نفس سے لڑنا کتنا اللہ کے رسول کو پسند آیا. کہا میں سو گیا, خواب میں کیا دیکھتا ہوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے میرے امتی, اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا. اور اس سے جا کر کہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آج اپنے نفس سے صلح کر لے اور اس کو لذیذ کھانا کھلا دے. لیکن حضرت جی کتھوں لے آئیے پلوان لب کے ہوں حضرت جی, جڑے اپنے آپ نہ لڑن حضرت جی, کتھوں لے آئیے لب کے, ان تے کتاباں جی رہ گئے. ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام حضرت, ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام. وہ حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے تھے. اللہ رام فرمائے ہم حرام بھی نہیں چھوڑتے حضرت, وہ حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے. ہم حرام سے بھی باز نہیں آتے ہیں. اس لیے میاں اتری دن حضرت جی پریکٹس کروائی جہنا نے, سنبھو اپنے آپ کو حضرت اور لڑو اپنے آپ دے نال حضرت. جا جا وڑ دے مندر مسیتی, کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں, وڑو اپنے اندر حضرت. باروں باری پھیر نہ کڑیے, ہوں جا دردہ کوڑا حضرت جی, ہوں جو اپنے اندر دا کوڑا حضرت. جا جا وڑ دے مندر مسیتی, کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں.
کے پیر بھلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کئی سال ہو گئے میرا جی انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا، عین حلال ہے. قرآن میں اللہ والتین پوری سورت ہے انجیر کے نام پہ، والتین. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں حضرت تو رسیاں تو نمکین دی رسیوں پہ، یا اکثر خان بھائی بھی جو ہمارے ہیں وہ انہوں نے بھی رکھی ہوتی ہے، دکانوں پہ آپ دیکھیں وہ لٹک رہی ہوتی ہے انجیر. فرماتے کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے، لیکن میں اپنے دل سے لڑ رہا تھا نہیں کھانی. کتنے بڑے لوگ دیکھو نا، پھر اللہ کیا جنید کا نام مٹنے دے گا؟ اس نے صرف اس کے لیے حلال بھی چھوڑ دیا، حرام کا تو تصور نہیں، حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیا. اس آئے آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچے بھئی کیوں انجیر چھوڑ دی، جائز ہے کھانی؟ نہیں. انہوں نے اپنے نفس پہ اتنی سختی اس لیے کی، نفس پہ حلال کا دروازہ بھی بند کر دیا تاکہ نفس حرام کا سوچے ہی نہ. اس کو پتا ہو بھئی حلال نہیں دیتا یہ کھانے کو تو حرام کدھر سے آ گیا. آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچ سکتا ہے نا بھئی میں کیوں چھوڑی انجیر، ادھر لکھا کہ انجیر نہ کھاؤ. اس لیے حضرت انہوں نے حلال پہ بھی ہاتھ کھینچ لیا تاکہ نفس حضرت جی حرام کا سوچے نہ کبھی. اس کو پتا ہو حلال مار مار کے ملتا ہے تو حرام کا کدھر سے آ گیا. ایک دن حضرت جنید روزے سے تھے، پھر نفس نے تقاضا کیا انجیر کا. کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، آج روزہ انجیر سے افطار کر لو. اپنے مرید کو پیسے دیے اور میں جا جی انجیر لے گیا، آج روزہ انجیر نہ بھی کھولنا ہے. وہ گیا انجیر لے آیا. جب وقت ہوا افطار کا، حضرت نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رو پڑے ساتھ ہی، اور انجیر تھوک دی نیچے. مرید نے اس کی حضور کیوں نہیں کھائی، کیوں تھوک دی؟ فرمایا کئی سالوں سے نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا اور میں اس کی خواہش پوری نہیں کر رہا تھا. آج پھر اس نے تقاضا کیا تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، آج روزہ انجیر سے افطار کرتے ہیں. فرماتے ہیں بس پھر میں نے جیسے ہی وہ انجیر منہ میں رکھی تو پھر اندر سے نفس کی آواز آئی جنید پھر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. پھر پتر اللہ ان کا نام مٹنے دے گا؟ اللہ کبھی ان کا نام نہیں مٹنے دے. انہوں نے تو وفائیں کر کے بتا دی کہ وفا کرتے کیسے. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. پھر وہ مٹنے دے گا جنید کا نام. اور کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے موت پڑ رہی ہے جنید کے نام سے تو پڑھتی رہے جنید جنید بایزید بایزید. انہوں نے وفائیں کی ہیں، بس آج بھی وہ وفا کا تقاضا کریں. وفا وفا، عمریں بڑھے، حج بڑھا، سخاوتیں بڑھی، وفا کوئی. وفا سوکھا کام ہے نفس پہ. وفا وفا کر کے تم دیکھو. حضرت جنید کا زمانہ مبارک تھا، کیا مبارک زمانہ تھا، کیا سونا دور تھا یار. حضرت جنید، عمر بن عثمان مکی، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، حارث محاسبی، کتنے بڑے بڑے نام تھے. کیسا اسلام کا خوبصورت دور تھا. وہ رب کی جستجو میں نکلا دیوانہ، وہ ملا ہی نہیں حضرت اس کا راستہ بتاتا. تھک ہار کے نہ اس نے کہا نہیں بھائی اون نہیں جانا. حضرت سلطان بھی کہتے ہیں نا کہ حال سناواں دل دارے
کوئی محرم راز نہ ملتا ہے. اتنے تو سلیمان مصباحی دیہڑی لان بیٹھا ہے، یہ سناوا دلدار. یہ دیہڑی لان بیٹھا ہے سلیمان مصباحی. ایک چھوڑا ادھر رکھے آسوں، ٹوکا ادھر رکھے آسوں، آری نیفے چلائی. یہ تو دیہڑی لان ہے، یہ سناوا دلدار. یہ تو شکاری بن گیا ہے، مال سناوا دلدار. وہ ملی ہی نہیں، انہیں کہ ہوں سنانا بھی نہیں، انہوں ہی سناواں گے. اس نے سارا کچھ چھوڑا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لی اور نیت کر لی اب اسی سے اسی کو مانگوں گا. اور کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ. بس وہ تو کہہ رہی ہیں بندیا کبھی پکار تو صحیح، کبھی پکار تو صحیح. تو پکارتا ہی بس پھر سسٹم حرکت میں ہے. بھائی نظام قدرت ہے، جو کام جس کا ہے وہ اسی نے کرنا ہے. بندہ جا کے ایسی صاحب نے کہے میرا میٹر لاؤ، یا ایکسین صاحب نے کہے انہوں نے نہیں لانا، وہ کسی کو بھیجیں گے. نظام قدرت ہے. بندہ کہ نہیں تسی جواب دا چاہیے انہیں تسی لاؤ. نہیں بھائی ہمارا کام نہیں ہے، میں سی ہوں میکسی ہوں، میرا نہیں کام جا کے میٹر لگانا. ہاں جو لگاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں چل پہنچتا. نظام قدرت حرکت میں آیا. حضرت جنید کی عادت تھی آپ عصر کے بعد نا اپنی گھوڑی کو پانی پلانے جایا کرتے تھے. حضرت نکلے اپنی خانقاہ سے گھوڑی پہ بیٹھے. حضرت ادھر والی واگ کھینچن، گھوڑی ادھر زور مارے. تھوڑی دیر تک آپ نے لگایا، پھر سمجھ گئے نہیں یہ راز ہے. آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی. وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ بیٹھا رو رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا ہے. اب سمجھ گئے اسی کی وجہ سے مجھے بھیجا گیا ادھر، اسی کے درد نے جذب نے مجھے کھینچا. اب گھوڑی سے نیچے اترے، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سلسلہ لیا قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کر دیا. اتحادی توجہ فرمائیے، وہابی رنگ لگے. سلسلہ لیا قادریہ سینے میں کنورٹ ہو گئے. اندر عشق الہی کا دیا جل اٹھا دیا. آپ نے اسے پوچھا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی. اس نے کہا واہ مالکا تیرے بوئے آ بھائی تو پیر بھی جنید جے دینا ہے پھر ہے، تو پیر بھی جنید جے دینا ہے. آپ نے فرمایا اگر کبھی اس راستے میں پھر تجھے کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی معاملہ بن جائے، دیا بجھ جائے، کوئی اندھیرا آ جائے، تو اس طرح کرنا تو بغداد میں میرے پاس آنا، میں تیرا دیا پھر روشن کر دوں. جو کمال اس نے سوال کیا. وہ کہتا ہے ذرا یہ تو دسو ہوں میں آیا ہوں کہ تسی آئے؟ آپ نے فرمایا میں ہی آیا. آگے سے کہنے لگا حضرت میں اس بوئے تے آ بیٹھا ہوں، جی لوڑ پے گی تو پھر کسی دی کوڑی موڑ دے گا. بیٹھو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح پتر. بیٹھتے دوڑا لائیاں جتوں ہونا کھ نہیں. جا جا پہ بوئے کھڑکاندے اس کار چ سارا کچھ ہی ہونا. اتنے آدھے کوئی جی آدھے بھی اتنے نسن والی کر دے. کیا ہے کون رازق باہر بیٹھا ہے کون؟ خالق. یہ رازق کا گھر ہے، یہ خالق کا گھر ہے، یہ مالک کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے جو قرآن میں کہہ رہا ہے بیدک الخیر. سب کچھ ہمارے دستے قدرت میں ہے. اس لیے پتر پکی ہو مسجد چونہ نشو ہے. غوث اعظم گھر عاقلی چوں غافل. یہ تو عقل رکھنا ہے تو پھر تو کیوں غافل؟ اللہ ہم سب کو غفلت و سستی سے بچائے. اللہ ہمیں دین مبین کی